नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारा बलागत का मौजू चल रहा था और बलागत में हमने दो लेक्चर्स में गुफ्तगू की। एक तो फ़साहत और बलागत की तारुफ़ पे उसकी तारीफ़ के हवाले से एक इंट्रोडक्शन थी, और दूसरा हमने बात की तशबीह के ऊपर। तो हमने कहा था कि बलागत की आगे तीन किस्में हैं, इल्म बयान, इल्म मानी और इल्म बदी। तो अभी फ़िलहाल हम इल्म बयान को डिस्कस कर रहे हैं। इल्म बयान में हमने तशबीह को डिस्कस किया था। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है मजाज, यानी तशबीह के बाद मजाज। एक बात बहुत अहम है, वो ये कि हमारे यहाँ बहुत से लोग दीनी उलूम पढ़ लेते हैं, बल्कि दीनी क्या दुनियावी उलूम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन यह है कि उनको उनकी एप्लीकेशन जो है वो नहीं आती, या वो अपने उस्ताद से नहीं समझ पाते, या उनका उस्ताद उन्हें उनकी एप्लीकेशन की जो जिहात हैं उनसे मुतारिफ़ नहीं करवाता, जिससे उनका इल्म जो है वो यूज़फुल नहीं हो जाता, मतलब यूज़लेस हो जाता है, मुफीद नहीं रह जाता। आपको इसकी एक सादा सी मिसाल ये बताऊं कि जब हम एफएससी में थे तो हम डेरिवेटिव्स पढ़ते थे, यानी मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ते थे। तो मेरे जहन में ये बात आती थी कि हम ये पढ़ तो रहे हैं, मुझे फार्मूलाज भी आ गए हैं, कोई क्वेश्चन उस्ताद साहब देते हैं वो मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ, लेकिन डेरिवेटिव का मकसद क्या है, मतलब ये डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन, ये कहाँ पे अप्लाई होती है और इससे क्या फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं हो पाते, उस वक़्त तक मेरे लिए वो मैथमेटिक्स का इल्म बस एक ख़बर की हैसियत तो रखता था, लेकिन मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में, जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि जो डेली मैथ होता है वो ना बन पाता। तो अब ये मैंने देखा है ओ लेवल, ए लेवल वगैरह में हमारे मैट्रिक और इंटरमीडिएट सिस्टम की निस्बत ए लेवल, ओ लेवल में एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो होती है। तो हमारे यहाँ मदारिस में भी जो हमारा क्लासिकल जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसमें एप्लीकेशन की तरफ तवज्जो तो है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी कि हमें यूनिवर्सिटी सिस्टम में नज़र आती है। तो मदरसा सिस्टम में पढ़ते हुए जो एक कमी रह जाती है वो एप्लीकेशन की है। तो इसलिए ये चीज़ें मैं बार बार जो है वो दोहराता हूँ, ताकि आपके जहन में ये चीज़ें अच्छे से बैठें और ये जो इल्म आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं ये सिर्फ आपकी मेमोरी का हिस्सा ना बने, बल्कि ये आपके लिए यूज़फुल भी हो। असल में इल्म वही है जिसे हम मुफीद इल्म कहते हैं ना, वो वही है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। जिसको आप अप्लाई नहीं कर सकते वो तो आपके हाफसे का हिस्सा है, पहले किताब का हिस्सा था, अब आपके हाफसे और मेमोरी का हिस्सा बन गया, उसका पार्ट बन गया। तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। तो भले आपको बलागत की 10 किताबें ज़ुबानी याद हों, लेकिन अगर आपको बलागत की एप्लीकेशन नहीं आएगी, आपको ये समझ नहीं आएगी कि बलागत का मकसद क्या है और इल्म बलागत कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है, या मैं कैसे इसको इस्तेमाल करके अपनी ज़ुबान को बेहतर बना सकता हूँ, उस वक़्त तक इस इल्म के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं कि आपने तशबीह की जो है वो डेफिनीशन रट ली, आपने मजाज की तारीफ़ रट ली, आपने ये बता दिया कि जी इल्म बयान जो है वो इसलिए होता है, या इल्म मानी और इल्म बयान में ये फ़र्क है। इन डेफिनीशंस के रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपके कॉन्सेप्ट से एक तो क्लियर होने चाहिए, और दूसरा ये पता हो कि ये हम अपनी ज़ुबान में कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसको हम अपनी ज़ुबान में मज़ीद किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी ज़ुबान को बेहतर बना सकते हैं, या अल्लाह की किताब में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ है। तो खैर बहरहाल, तो हमने कहा था कि तशबीह में जो सिमिली है उसमें अहम चीज़, अहम तरीन चीज़, एक तो ये ना उसके अरकान हैं, तशबीह की अक़साम हैं, लेकिन अहम चीज़ क्या है, वो है अगराज़ तशबीह। आप तशबीह किस मकसद से देते हैं। आप बाज़ औक़ात अपने मुखातब की जो है वो मदह बयान कर रहे होते हैं। तशबीह में सबसे अहम चीज़ जो है वो अगराज़ तशबीह हैं, यानी कभी आप अपने मुखातब की मदह में मुबालगा करने के लिए तशबीह देते हैं, और कभी आप उसकी मज़म्मत बहुत बढ़ के करने के लिए जो है वो तशबीह देते हैं। तो मतलब वही बात है ना कि ये जो टूल्स हैं, मैंने आपको बताया था कि ये टूल्स हैं, तशबीह हो गया, मजाज हो गया, इस्तियारा हो गया, किनाया हो गया, ये इल्म बयान के टूल्स हैं। यानी आपकी जो एक्सप्रेशन पावर है आपने उसको कैसे बढ़ाना है, ये आपकी एक्सप्रेशन पावर को बढ़ाने के टूल्स हैं।
یہ بات آپ جب انڈرسٹینڈ کر جائیں گے تو آپ کو علم بلاغت آ گئی ہے۔ تو تشبیہ سے کیسے بلاغت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات اصل میں آپ نے سمجھنی ہے۔ یعنی ایک عبارت، ایک کلام وہ ہے جس میں تشبیہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آم میٹھا ہے، آم بہت میٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو ہے کہا آم میٹھا ہے، پھر آپ نے کہا بہت میٹھا ہے، آم بہت زیادہ میٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ آم شہد کی جیسا میٹھا ہے، تو اب اس کلام میں جو زور، جو وزن پیدا ہوا ہے وہ پہلے تین میں ایمفیسس کرنے سے بھی نہیں پیدا ہوا تھا، یعنی بہت اور بہت زیادہ کرنے سے بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اس بات کو پکڑ لیں، اس بات کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب کسی کی کند ذہنی کو بیان کرنا ہو کہ وہ فلاں بہت کند ذہن ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ کند ذہن ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ وہ خر دماغ ہے، تو اب آپ نے اس کی کند ذہنی اس لیول پہ جا کے بیان کر دی کہ جہاں شاید اس سے آگے جو ہے وہ اس کی کند ذہنی بیان کرنا ممکن نہیں رہ گیا، کہ آپ نے کہہ دیا کہ گدھے کا سا دماغ اس نے پایا۔ تو یہ تشبیہ جو ہے وہ آپ کے کلام میں بلاغت پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ جو بات اپنے مخاطب تک پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی اچھا بات تو پہنچ جاتی ہے، بات تو ویسے بھی پہنچ جاتی ہے، وہ فیلنگز اور احساسات جو آپ کے اندر ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بلاغت کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ان فیلنگز اور ان ایموشنز کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے، جو شدت ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جذبات جو ہیں وہ ٹھاٹے مارتے سمندر کی طرح ہیں۔ اپنے مخاطب کو آپ کہیں گے تو اس کے لیے تو ایک بات ہی ہوگی۔ تو اب جیسے شاعری میں ہم دیکھتے ہیں تو شعراء ایسا کرتے ہیں۔ بہرحال شاعری میں ایک یہ ہے کہ مبالغہ ہے، مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے کلام میں اس طرح سے مبالغہ آرائی نہیں ہے، اللہ کے کلام میں مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے شاعری کی بلاغت میں اور قرآن مجید کی بلاغت میں۔ قرآن مجید کی بلاغت جو ہے وہ حقیقی ہے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ تم اس جیسی ایک آیت نہیں لا سکتے تو یہ حقیقی بات ہے، لیکن شاعر جب کہے گا کہ میری جیسی شاعری نہیں لا سکتے تو یہ بات جو ہے یہ حقیقی نہیں ہوگی، یہ مبالغہ آرائی ہوگی۔ تو شاعرانہ کلام میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے، ہائپر بولے ہوتا ہے بہت زیادہ۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں جب ہم بلاغت قرآن کی بات کرتے ہیں تو یہاں جو بلاغت استعمال ہوئی ہے، تشبیہ، مجاز، استعارہ، کنایہ اور آگے جو کچھ بھی، اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہے، وہ حقیقت ہی کا بیان ہے۔ تو یہ ایک نقطہ ذہن میں رہے۔ بہرحال آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مجاز، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے تشبیہ کو ڈسکس کیا، آج ہم ایک سیکنڈ ٹول کو ڈسکس کر رہے ہیں علم بیان کے، کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی ایکسپریشن کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، وہ ہے مجاز، کہ مجاز کا استعمال۔ یہ اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ اسکرین پہ، کہ لفظ اصل میں یا لفظ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی اپنے حقیقی معنی میں، کبھی اپنے مجازی معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو حقیقت میں اور مجاز میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، حقیقت کو آسان الفاظ میں ہم کہیں تو وہ کیا ہے، وہ ریئل میننگ ہے، اور مجاز کیا ہے؟ مجاز جسے ہم کہتے ہیں فگریٹو لینگویج ہے۔ اچھا، ریئل میننگ، یا اس کو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں ٹیکنیکلی لٹرل میننگ، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں حقیقت سے مراد ہے لٹرل میننگ، ڈکشنری میننگ، یعنی ایک لفظ کا ڈکشنری میں کیا معنی ہے، یا ایک لفظ کے لٹرل میننگ کیا ہے، یا ایک لفظ کا لغوی معنی کیا ہے لغت میں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب اہل زبان نے کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا تھا، مختص کیا تھا، اسپیسیفائی کیا تھا، تو وہ معنی کیا تھا، اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ دیکھیں زبان کیسے وجود میں آتی ہے، ذرا اس سوال پہ غور کریں، پھر اس سے آپ کو حقیقت اور مجاز کی سمجھ آئے گی۔ پہلے کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں، کچھ میننگز ہیں، کچھ آپ کے تخیلات ہیں، امیجنیشنز ہیں، جن کی ادائیگی کے لیے، جن کو آپ کنوے کرنے کے لیے کچھ الفاظ ایجاد کرتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں نا، پتھر تھا، تو پتھر کے بارے میں آپ نے گفتگو کرنی ہے، تو انگریزی والوں نے اس کے لیے ایک لفظ ایجاد کر لیا سٹون، اردو والوں نے پتھر کا لفظ اس کے لیے مختص کر دیا، ٹھیک ہے، اور عربی والوں نے اس کے لیے حجر کا لفظ استعمال کر لیا، یا وضع کر لیا، یا کریٹ کر لیا، یا اسپیسیفائی کر لیا، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو زبان وضع کس طرح سے ہوتی ہے، زبان کیسے بنتی ہے، زبان کیسے وجود میں آتی ہے؟ تو پہلے معنی ہوتے ہیں، پھر الفاظ جو ہے اس کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، کریٹ کیے جاتے ہیں ان معنی کے لیے، یا ان معنی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یا ان آبجیکٹس کے لیے، ان اشیاء کے لیے۔
تو جب کسی شے کے لیے کوئی لفظ اہل زبان نے وضع کیا تو یہ اس کا کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم لٹرل میننگ یا ڈکشنری میننگ یا لغوی معنی کہتے ہیں۔ اور جب وہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا جس معنی کے لیے اہل زبان نے اس کو بنایا تھا، وضع کیا تھا یا مختص یا اسپیسیفائی کیا تھا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ یعنی جب لفظ اپنے اصل معنی میں استعمال ہو تو لفظ کا اصل معنی حقیقی معنی کہلاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کلام میں حقیقت ہے، یعنی یہ حقیقی کلام ہے کہ لفظ اپنے لٹرل میننگ میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور جب لفظ کو ہم اس کے لٹرل میننگ میں، لغوی معنی میں یا اس معنی میں جس کے لیے اہل زبان نے اس کو وضع کیا تھا، کریٹ کیا تھا، اس میں استعمال نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں یہ فگریٹو لینگویج ہے، یہ ٹراپ ہے، یہ مجاز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے کہ استعارہ بھی ہے۔ اس کی اردو میں اگر ہم مثال سمجھنا چاہیں تو جیسے اب دیکھیں لفظ جہاز ہے، اردو میں لفظ جہاز ہے۔ اب جہاز کا اگر آپ اردو کی کسی ڈکشنری میں، جیسے فیروز اللغات میں اچھی ڈکشنری ہے اردو کی، آپ دیکھیں گے جہاز کے سامنے کیا معنی لکھا ہوگا، تو لکھا ہوگا جیسے ایک اڑتی ہوئی مشین، اس کو جہاز کہتے ہیں، لیکن یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، یعنی لٹرل میننگ ہے کہ اہل زبان نے ہوا میں ایک مشین اڑ رہی تھی، اس کے لیے انہوں نے ایک لفظ مختص کر دیا کہ جب ہم نے اس اڑتی ہوئی مشین کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو ہم نے اس کو جہاز کہنا ہے۔ لیکن یہ جو لفظ جہاز ہے، اب ہم کہیں گے کہ اس کا جو حقیقی معنی ہے یا لٹرل ڈکشنری لغوی میننگ جو اس کے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں، یعنی اڑتی ہوئی مشین۔ اس کو سب سمجھتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو ہم اشارے کر کے اس کو سمجھاتے ہیں وہ دیکھو وہ جہاز جا رہا ہے۔ اگر انگریزی سکھانی ہے تو ہم کہتے ہیں ایروپلین جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے زبان بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ اس کے لغوی میننگ ہے، لٹرل میننگ ہے، حقیقی معنی ہے، اور بچہ سب سے پہلے حقیقی معنی سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد مجازی معنی کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اس میں بلاغت ہوتی ہے۔ حقیقت میں بلاغت نہیں ہے، حقیقت میں تو ریالٹی کا بیان ہے، لیکن مجاز کے اندر جو ہے وہ بلاغت ہے۔ مجاز کہتے ہیں کہ اب آپ نے اس لفظ کو کسی اور معنی کے لیے استعمال کرنا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مناسبت یعنی ریلیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایسا کرتے ہیں، یعنی پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس لاجک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے بھاٹی میں بہت جہاز دیکھے، اب بھاٹی ایک علاقہ ہے لاہور میں، اہل لاہور اس کو جانتے ہیں، تو اب اہل لاہور اس جملے کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے بھاٹی میں بڑے جہاز دیکھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جہاز سے مراد کیا ہے؟ وہ اڑتی ہوئی مشین نہیں ہے، یہاں مراد نشہ کرنے والے لوگ ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں نشئی کہتے ہیں۔ تو اب جہاز کے لفظ سے مراد نشئی لینا، یہ ہم کہیں گے مجاز ہے۔ کیوں مجاز ہے؟ کیونکہ جہاز کا لفظ اہل زبان نے جو ہے وہ اڑتی ہوئی مشین کے لیے وضع کیا تھا، نشئی کے لیے نشئی کا لفظ وضع ہوا تھا۔ تو نشئی کے لیے نشئی کا لفظ جب آپ بولیں گے نشہ کرنے والے کے لیے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ حقیقت ہے۔ جب نشئی کے لیے آپ جہاز کا لفظ استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے یہ مجاز ہے۔ اچھا، اب نشئی کے لیے آپ نے جہاز کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ بھئی جیسے جہاز اڑتا ہے تو ایسے ہی یہ بھی اڑان بھرتا ہے، مطلب جب اپنے حواسوں میں نہیں رہتا تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ جہاز کی طرح اڑ رہا ہے، مطلب اپنی باتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ہوا میں بہت اڑتا رہتا ہے۔ تو یہ کوئی نہ کوئی سینس بن رہی ہوتی ہے کہ آپ وہ لفظ اس شخص کے لیے، اس آبجیکٹ، اس شے کے لیے یا اس مقام پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سینس بن رہی ہوتی ہے۔ بغیر سینس کے آپ ایسا نہیں کرتے، یعنی آپ نشئی کو اینٹ نہیں کہہ دیں گے، آپ اس کو پتھر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو جہاز ہی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی سینس ہوتی ہے جو اس لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے اس کا، اور جس کے اوپر اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے اس کے درمیان میں کوئی ریلیشن ہوتا ہے۔ اس ریلیشن کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ لفظ کو جب آپ حقیقت کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کریں گے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اس وجہ کو کیا کہتے ہیں؟ علاقہ۔ اس وجہ کو کیا کہتے ہیں؟ علاقہ۔ اور قرینہ کیا ہوتا ہے؟ قرینہ وہ دلیل ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں پہ یہ لفظ جو ہے یہ وضعی معنی میں استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مجاز اور ایک ہے جھوٹ، دونوں میں فرق ہے۔ مجاز جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں زید اسد، زید شیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھئی زید کہاں سے شیر ہے؟ نہ اس کے دم ہے، نہ اس کے دانت ہیں، نہ اس کے 4 پاؤں ہیں، نہ اس کے پنجے ہیں، نہ اس کے ببر شیر جیسے بال ہیں، تو نہ اس کی اس جیسی، تو وہ کیسے شیر ہے؟ یہ تو تم جھوٹ بول رہے ہو، زید شیر ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ نہیں، جھوٹ میں اور مجاز میں فرق ہوتا ہے، مجاز جھوٹ نہیں ہوتا۔ دیکھیں بات یہ ہے
کہ مجاز میں اصل میں وہی بات جو ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو دکھائی کہ مجاز میں اصل میں ایک قرینہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قرینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرینے سے مراد یہ ہے کہ کوئی وہاں پہ دلیل ہوتی ہے جو آپ کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اس کے اصل معنی کے بجائے اس کے مجازی معنی مراد لیے جا رہے ہیں. یعنی جو مخاطب ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا کہ زید سٹیج پہ بیٹھا ہے اور آپ اس کی بہادری کی تعریف کرنا چاہتے ہیں اور آپ ڈائس پہ کھڑے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی زید جو ہے وہ شیر ہے. ٹھیک ہے, جب آپ ڈائس پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں زید شیر ہے اور زید جو ہے وہ آپ کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے, تو اب یہاں پہ قرینہ ہے. یہ سارا ماحول یہ کیا ہے؟ یہ قرینہ ہے جو بتا رہا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے, آپ فگریٹو لینگویج کا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں زید شیر ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ مجاز ہے. ٹھیک ہے, تو قرینے سے مراد وہ دلیل ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ حقیقی معنی استعمال نہیں ہوا بلکہ مجازی معنی استعمال ہو رہا ہے. اور علاقے سے مراد وہ نسبت ہے جس نسبت کی وجہ سے آپ لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ نسبتیں کون کون سی کتنی قسم کی ہوتی ہیں اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجاز کی دو قسمیں ہیں, ایک مجاز عقلی اور ایک ہے مجاز لغوی. تو مجاز عقلی کیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اصطلاحات یا جو ٹیکنیکل ڈیفینیشنز ہوتی ہیں یہ تھوڑی مشکل ہوتی ہیں, لیکن ہم اس کو آسان کر کے مطلب بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ ہم اس کو آسان بھی کریں گے اور درمیان میں کوئی ایک آدھ مرتبہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن بھی بیان کر دیں گے تاکہ کتابوں کے ساتھ آپ کا ایک تعلق جڑ جائے, کیونکہ کتابوں میں یہی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہی لکھی ہوتی ہے, اس کو اس طرح سے آسان کر کے نہیں بیان کیا جاتا. تو مجاز کی دو قسمیں ہیں. مجاز عقلی. مجاز عقلی کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے کہ کسی فعل یا شبہ فعل کو اس کے غیر وضعی معنی میں استعمال کرنا. یعنی دو چیزیں دیکھیں, ایک ہے فعل اور ایک ہے ناؤن. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہے فعل ورب اور ایک ہے اسم ناؤن. تو مجاز عقلی کا تعلق جو ہے وہ فعل سے ہے. مجاز عقلی آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں, مجاز عقلی کا تعلق کیا ہے؟ وہ فعل سے ہے. ٹھیک ہے, ورب سے ہے. اور مجاز لغوی کا تعلق کیا ہے؟ اسم سے ہے, ناؤن سے ہے. مطلب اب بہت آسان ہو گیا. تو مجاز عقلی کیا ہے کہ کسی فعل کو اس کے غیر وضعی معنی میں استعمال کرنا. ٹھیک ہے, یعنی کوئی فعل جو ہے جس معنی کے لیے اہل زبان نے اس فعل کو مختص کیا تھا, آپ اس فعل کو اس معنی کے لیے استعمال نہ کریں تو یہ مجاز عقلی ہے. ٹھیک ہے, اور مجاز لغوی کیا ہے کہ کسی لفظ کو اس کے غیر وضعی معنی میں استعمال کرنا, یعنی کسی اسم کو کسی ناؤن کو اس کے غیر وضعی معنی کے لیے استعمال کرنا. یعنی وہ اسم اہل زبان نے جس معنی کے لیے مختص کیا تھا, وضع کیا تھا, آپ اس اسم کو اس معنی کے لیے استعمال نہیں کر رہے. بہرحال مثالوں سے بات بہت واضح ہوگی. ابھی ہم آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ مثالیں پیش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو مجاز عقلی کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے, کہ کوئی فعل یا شبہ فعل. شبہ فعل کہتے ہیں جو فعل سے ملتا جلتا ہو. یعنی ایک تو فعل ہے, ورب ہے, اور ایک ہے اسم ناؤن. ان دونوں کے درمیان میں ایک چیز ہے شبہ فعل. شبہ فعل جو ہے وہ ناؤن ہوتا ہے لیکن اپنے معنی میں فعل ہوتا ہے, معنی میں فعل کے قریب ہوتا ہے, اس کو شبہ فعل کہتے ہیں. جیسے اس میں مشتق ہے. اب ظاہری بات ہے یہ عربی گرامر کی باتیں ہیں, جنہوں نے عربی نہیں پڑھی ان کو سمجھنے میں مشکل ہوگی. بہرحال اس وقت ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی مجاز عقلی. ٹھیک ہے, تو مجاز عقلی فعل میں ہوتا ہے یا شبہ فعل میں ہوتا ہے. فعل ورب تو واضح ہے, شبہ فعل سے مراد وہ مثال کے طور پہ وہ ناؤن ہے جو فعل کے معنی میں ہو. یعنی لفظاً ناؤن ہے, اپنے سٹرکچر میں ناؤن ہے لیکن اپنے معنی میں فعل ہے, اس کو ہم شبہ فعل کہہ رہے ہیں. جیسے اس میں مشتق ضربہ یضرب, ضربہ اس نے مارا, یضرب وہ مارتا ہے. ضربہ فعل ماضی ہے, یضرب فعل مضارع ہے, یہ فعل ہے, یہ ورب ہے. ضارب مارنے والا, یہ اس میں مشتق کہلاتا ہے, یعنی اسم الفاعل. ٹھیک ہے, تو مارنے والے میں بھی کیا ہے؟ مارنے کا مفہوم ہے نا, ہے یہ اسم لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے یہ فعل کے قریب ہے, تو اس لیے اس کو شبہ فعل کہہ دیتے ہیں. تو فعل یا شبہ فعل کو اس معنی میں استعمال کرنا جس معنی کے لیے اہل زبان نے اس کو وضع نہیں کیا, اس کو ہم مجاز عقلی کہتے ہیں. مجاز عقلی کیوں کہتے ہیں؟ عقلی اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری جو عقل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس فعل کی نسبت اس کی طرف نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اس کو ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں. جیسے ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں.
اللہ عز و جل نے فرعون کے بارے میں یہ بات کہی ہے یذبح ابناءہم، کہ وہ ان کے بیٹوں کو کیا کرتا تھا؟ ذبح کرتا تھا. یذبح، وہ ذبح کرتا تھا، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، یعنی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو. اب فرعون ظاہری بات ہے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو تو ذبح نہیں کرتا تھا. بنی اسرائیل کے بیٹوں کو جو ذبح کرتے تھے وہ تو فرعون کے کرندے تھے یا اس کے صفائی تھے. فرعون تو ایسا ذبح نہیں کرتا تھا، وہ تو حکم دیتا تھا نا. تو اب یہاں پہ یہ جو فعل ہے ذبح، اس کی نسبت فرعون کی طرف کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یذبح میں ہوا ضمیر ہے جو فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ذبح فعل کی نسبت فرعون کی طرف کی گئی ہے. تو اب یہ ہم کہیں گے یہ مجاز عقلی ہے. یعنی جیسے آپ کو اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. بچپن میں ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے تو اردو کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان میں پڑھتے تھے قائد اعظم نے پاکستان بنایا. تو ہم یہ سوچتے تھے، میرے ذہن میں یہ سوال آتا تھا قائد اعظم اتنا بڑا پاکستان کیسے بنا سکتا ہے؟ مطلب میرے ذہن میں جو بنانے کا مطلب تھا وہ یہی تھا جیسے مستری مزدور آتے ہیں گھروں میں، ہم دیکھتے ہیں وہ دیواریں کھڑی کرتے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے بنانے کا تو لغوی معنی یہی تھا نا. تو بچے کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ لغوی ہوتی ہے، وہ لٹرل میننگ ہوتے ہیں، وہ حقیقی میننگ ہوتے ہیں، وہ لینگویج کو حقیقت کے اعتبار سے پرکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بنانے کا لغوی معنی یہی تھا کہ مستری مزدور جو ہے جس طرح سے مکان بناتے ہیں یہی مراد ہے. تو میں کہتا تھا اتنے مکانات ہیں پاکستان میں، وہ اکیلے قائد اعظم نے کیسے بنا لیے؟ ٹھیک، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ذب کی جو نسبت کی گئی ہے وہ جیسے قائد اعظم نے پاکستان بنایا، یہاں بنانے کی نسبت جو قائد اعظم کی طرف ہے وہ کیا ہے؟ وہ مجازی نسبت ہے. تو اسی طرح یہاں اس آیت میں جو ذب کی نسبت ہے فرعون کی طرف، تو یہ مجازی نسبت ہے، یہ حقیقی نسبت نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں بات کلیئر ہو گئی. مزید ہم اس کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں. جیسے قرآن میں ہے یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اب یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہولناکی کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یوم یجعل الولدان شیبا، یجعل، اب یہ نسبت کہ بوڑھا کون کرے گا، بچوں کو بوڑھا کون کرے گا؟ وہ دن کر دے گا. حالانکہ دن کی یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ بچوں کو بوڑھا کرے. یہ تو کرنے والا کون ہے؟ یہ تو اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں کو بوڑھا کرنے کی نسبت جو دن کی طرف ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ مجاز ہے، اور یہ مجاز عقلی ہے. اچھا، اہم بات یہ ہے، میں نے پھر آپ کو کہا تھا یہ تو صرف یہ ہے نا کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ مجاز ہے اور یہ مجاز عقلی ہے. بات یہ ہے کہ اس سے بلاغت کیا پیدا ہو رہی ہے. اصل بات یہ ہے جب تک آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے بلاغت پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بھلے بتا دیں یہاں پہ مجاز عقلی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ مجاز لغوی ہے، اور یہاں پہ فلاں علاقہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ بھائی اس سے بلاغت کیا پیدا ہوئی، آیت کے اندر کیا بلاغت پیدا ہوئی. اب دیکھیں نا، یوم یجعل الولدان شیبا، ایک تو یہ انداز تھا کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ اس دن بچوں کو بوڑھا کر دیں گے، لیکن ایک انداز یہ ہے کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی اللہ کے نزدیک اس دن کی ہولناکی جو ہے وہ اپنے مخاطب کے ذہن میں بٹھانا تھا. تو اللہ عز و جل نے اس دن کی ہولناکی اپنے مخاطب کے ذہن میں، وہ اتنا ہولناک دن ہے، یہ بتانے کے لیے اپنے مخاطب کو یہ انداز اختیار کیا، یہ مجاز عقلی کا اسلوب اختیار کیا کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، ایسا ہولناک دن ہے. ٹھیک ہے، تو کریں گے تو اللہ تعالیٰ، یہ تو مخاطب کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس کی نسبت دن کی طرف کر دی تاکہ دن کی ہولناکی بڑھ جائے، جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھے. کیوں بیٹھے؟ تاکہ وہ اپنے عمل کو درست کرے کہ اتنا ہولناک دن ہے تو اس دن کے حساب و کتاب کے لیے مجھے اپنا عمل درست کرنا ہے. اسی طرح سے اگلی آیت اگر آپ دیکھیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، زادتہم، تو وہ آیات بڑھا دیتی ہیں ان اہل ایمان کو، ایمانا با اعتبار ایمان کے، تمیز ہے، یعنی ایمان میں بڑھا دیتی ہیں. اب آپ دیکھیں ایمان بڑھانا جو ہے اس فعل کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ آیات کی طرف، کہ آیات ایمان بڑھاتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان تو اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ آیات ایمان بڑھانے کا سبب بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی طرف جو ہے وہ نسبت کر دی گئی. تو یہ مجاز عقلی ہے. ٹھیک ہے، تو مجاز عقلی کیسی ہوا کہ زیادہ تم ایمانہ، آیات نے ایمان بڑھا دیا؟ نہیں، ایمان تو اللہ نے بڑھایا. ٹھیک ہے، تو ایمان بڑھانے کی نسبت آیات کی طرف، یہ مجازن ہے اور یہ مجاز عقلی ہے. اب اس مجاز سے بلاغت کیا پیدا ہوئی؟ بلاغت یہ پیدا ہوئی
کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان بڑھاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آیات ایمان بڑھاتی ہیں۔ جب آیات ایمان بڑھاتی ہیں تو اب وہ قرآن کے اوپر کیا کرے گا؟ فوکس کرے گا، وہ قرآن سے اپنا ایمان بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ یعنی اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ ایمان بڑھاتے ہیں زیادتم ایمانہ سے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان بڑھانے کا ذریعہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان میرا کیسے بڑھائیں گے؟ جب میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، تو یہ مزید معنی پیدا ہو گئے مجاز سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مجاز نے جو مزید معنی پیدا کیے، تو یہ بلاغت ہے، یہ بلاغت ہے۔ تو اصل میں اس بات کو سمجھیں کہ وہ مزید معنی کیا پیدا ہوئی ہیں اس فگریٹو لینگویج سے، مجاز سے، تشبیہ سے، استعارہ سے، کنایہ سے، کہ جس سے وہ بلاغت پیدا ہو رہی ہے، وہ مزید معنی کنوے ہو رہے ہیں جو معنی شاید حقیقی زبان استعمال کرنے سے کنوے نہ ہو پاتے۔ تو اردو میں جیسے اس کی کچھ مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے یہ سڑک کہاں جا رہی ہے، تو ہم اردو میں ایسے مزاح کرتے بھی ہیں ہمارے بچے گھروں میں۔ ایک بچہ دوسرے کو کہتا ہے یہ سڑک کہاں جا رہی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ بھئی یہیں پہ کھڑی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ کہیں بھی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے؟ تو سڑک تو وہیں پہ کھڑی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جانے کی جو نسبت ہے وہ سڑک کی طرف کی گئی ہے، یہ مجازن کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح احمد کی ناک بہہ رہی ہے۔ اب ناک تو کیا ہے؟ دیکھیں نا، ناک تو ظاہری بات ہے، اس کی نوز کو کہتے ہیں، تو نوز تو اس کی اپنے چہرے پہ ہے، وہ تو کہیں نہیں جا رہی، تو ناک اب بہنے کی نسبت ناک کی طرف کی گئی ہے، تو یہ مجازی نسبت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مجاز ہے۔ تو ابھی ہم نے مجاز عقلی کو ڈسکس کر لیا کہ فعل یا شبہ فعل میں جب مجاز ہو تو اس کو ہم مجاز عقلی کہتے ہیں، یعنی فعل کی نسبت اس کی طرف کرنا جس کی طرف اس کی نسبت حقیقی طور پہ بنتی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے کہا کہ فرعون کی طرف ذبح کی نسبت کر دی گئی۔ اب فرعون کی طرف کیوں ذبح کی نسبت کی گئی؟ کیونکہ اس کے آرڈر پہ وہ ہو رہا تھا نا، اس کے آرڈر پہ ہو رہا تھا۔ اگر یہ بات کہی جاتی کہ فرعون کے کارندے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ذبح کرتے تھے، تو وہ بلاغت نہ پیدا ہوتی جو اس سے پیدا ہوئی کہ فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، یعنی کرتے تو اس کے کرندے ہی تھے، لیکن اصل میں فرعون کر رہا تھا یہ کام، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے حکم پہ ہو رہے تھے، تو اس لیے اس فعل کی جو نسبت تھی وہ فرعون کی طرف کرنا مقصود تھی کہ اصل میں جو سب سے بڑا جو جرم کا مرتکب تھا وہ فرعون تھا، تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ مجاز پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو مجاز عقلی یعنی فعل یا شبہ فعل میں مجاز ہو، اور مجاز لغوی کیا ہے؟ یعنی لفظ کے اندر مجاز ہو، لفظ کے اندر مجاز۔ مجاز لغوی میں پھر آگے دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک مجاز مرسل، یعنی مجاز لغوی کو مجاز مرسل بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا استعارہ، استعارے کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، پہلے تشبیہ ہے، تشبیہ کے بعد پھر کیا ہے؟ مجاز ہے، پھر اس کے بعد استعارہ ہے، پھر کنایہ۔ دیکھیں تشبیہ میں کچھ بلاغت پیدا ہوئی، ٹھیک ہے؟ تشبیہ کے ذریعے سے آپ نے کچھ بلاغت پیدا کر لی، جیسے آپ نے کہا کہ زید اسد کی طرح ہے، زید اسد کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے انگریزی میں ہم لائک یا ایز کے الفاظ کے ذریعے سے تشبیہ پیدا کرتے ہیں۔ تو تشبیہ کے ذریعے آپ نے کچھ بلاغت پیدا کر لی۔ اب بعض اوقات آپ جو ہے نا وہ مجاز سے مزید بلاغت پیدا کرتے ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا تشبیہ بلیغ، یعنی تشبیہ کی معراج کیا ہے؟ تشبیہ بلیغ۔ تشبیہ بلیغ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ادات تشبیہ نہیں ہوتے، یعنی وہ لیٹرز جو تشبیہ کے لیے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے، لیٹرز آف ریزمبلنس وہ استعمال نہیں ہوتے، یا اس میں وجہ شب بھی نہیں ہوتی، یعنی پوائنٹ آف جو ریزمبلنس ہے وہ بھی موجود نہیں ہوتا دونوں میں، مشبہ اور مشبہ بھی میں۔ اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں کہ آپ ادات تشبیہ کو بھی اڑا دیں، آپ وجہ تشبیہ کو بھی اڑا دیں۔ جیسے آپ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کہیں زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، اور ایک آپ کہیں زید اسد، زید شیر ہے۔ جب آپ نے زید کو شیر کہا تو اس میں مجاز بھی پیدا ہو گیا، گویا تشبیہ بلیغ سے مجاز پیدا ہو رہا ہے، یہ سمجھے، ٹھیک ہے؟ تو تشبیہ بلیغ جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں مجاز پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم بلاغت میں درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہے ہیں نا، تو تشبیہ بلاغت کا پہلا درجہ تھا، اس کے بعد ہم آ گئے مجاز پہ، تو مجاز جو ہے وہ بلاغت کا دوسرا درجہ ہے۔ پھر بلاغت کا تیسرا درجہ آتا ہے جس میں آپ تشبیہ پلس مجاز دونوں کو ملاتے ہیں،
جب آپ تشبیہ اور مجاز دونوں کو ملاتے ہیں تو ایک چیز پیدا ہوتی ہے جسے آپ استعارہ کہتے ہیں. تو استعارہ گویا کہ بلاغت کا پھر تیسرا درجہ یعنی بلاغت کی معراج ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم آگے چل کے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجاز لغوی جو ہے وہ اس کی دو قسمیں ہیں. ایک مجاز مرسل یعنی وہ صرف مجاز ہے, ٹھیک ہے, لفظ میں مجاز ہے تو اس کو ہم مجاز مرسل کہتے ہیں. اور جب مجاز کے ساتھ تشبیہ بھی جمع ہو جائے تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں, استعارہ کہتے ہیں. تو نیکسٹ ہماری جو بحث ہے وہ ہے مجاز مرسل کے جو علاقے ہیں وہ کیا ہے. ہم نے کہا تھا کہ لفظ کو مجاز کے اندر ہم حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کریں گے, اس کے لٹرل میننگ کے بجائے اس کے لٹریری یعنی فگریٹو میننگ میں استعمال کریں گے. تو اس کی کوئی وجہ ہوگی, کوئی سبب ہوگا, اس کا کوئی علاقہ تعلق سے کوئی علاقہ ہوگا, تعلق ہوگا, کوئی ریلیشن, کوئی نسبت ہوگی. تو وہ نسبتیں عام طور پہ کیا ہوتی ہیں, وہ نسبتیں اب ہم ڈسکس کریں گے کہ لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں کس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے, وہ وجہیں کون سی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو مجاز مرسل میں جیسے سببیت ایک وجہ ہے. سببیت, سبب اور مسبب, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں سبب اور مسبب, یہ دونوں اردو کے لفظ ہیں. انگریزی میں آپ سمجھنا چاہیں تو سبب اور مسبب کسے کہتے ہیں, کاز اینڈ ایفیکٹ کو. ٹھیک ہے, یعنی کوئی چیز کسی کے لیے کاز بن رہی ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی چیز کسی کے لیے ایفیکٹ بن رہی ہے. تو ایک ہے سببیت اور ایک ہے مسببیت. سببیت کیا ہے, سببیت ہے سبب بننا, مسببیت یعنی مسبب بننا. چلیں مثالوں سے یہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آئے گی. جیسے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات ہیں, فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو تم پہ زیادتی کرے, یعنی ظلم کرے, فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ, تو تم بھی اس کے اوپر کیا کرو, اعتداء کرو. اب یہاں اعتداء کے کیا معنی ہیں, وہی لفظ ہے. کیا یہاں اس کے معنی کیا ہیں, تم بھی اس پہ ظلم کرو, کیونکہ اس کا لغوی معنی تو یہی ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, پس جو کوئی تم پہ اعتداء کرے, اعتداء ظلم کرے, فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ, تو تم اس پہ ظلم کرو. یہ اس کے لٹرل میننگ ہے فَاعْتَدُوا کے, تم بھی اس پہ ظلم کرو. بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, مانند اس کے کہ جتنا اس نے تم پہ ظلم کیا. جو تم پہ ظلم کرے تم بھی اس پہ اتنا ہی ظلم کرو جتنا اس نے تم پہ ظلم کیا. یہ اس کے لٹرل میننگ ہے. لیکن یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اعتداء کا لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا. پہلی اور تیسری مرتبہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ظلم کے معنی میں استعمال ہوا. فَمَنِ اعْتَدَىٰ, یہاں پہ ظلم کا معنی ہے, مَعْتَدَىٰ, یہاں پہ بھی ظلم کا معنی ہے. لیکن درمیان میں جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے ریڈ کلر میں, فَاعْتَدُوا, تو یہاں اس کا معنی ظلم نہیں ہے, یہاں اس کا معنی ہے قصاص. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, پس جو کوئی تم پہ ظلم کرے, فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ, پس تم اس سے قصاص لو. بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, جتنا تم پہ ظلم کیا گیا. تو گویا لفظ وہی ہے لیکن درمیان میں اسی لفظ کا معنی لٹرل نہیں لیا گیا, لٹرل میننگ نہیں لیے گئے, حقیقی معنی مراد نہیں لیا گیا, یعنی ظلم مراد نہیں لیا گیا, بلکہ کیا معنی مراد لیا گیا, مجازی معنی. اور مجازی معنی کیا ہے, قصاص. اب مجازی معنی آپ نے یہاں پہ کیوں مراد لیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے یہاں پہ ظلم کے بجائے قصاص کا معنی کیوں مراد لیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا علاقہ کیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاقہ یہ سببیت ہے, کیونکہ ظلم سبب بنتا ہے قصاص کا. قصاص یعنی جو آپ بدلہ لیتے ہیں, قصاص بدلے کو کہتے ہیں نا. جیسے قاتل نے کسی کو قتل کیا تو اب کیا ہے, قصاص لیا جائے گا. ایک یہ ہے کہ قاتل کو قتل کر دو اور ایک یہ ہے کہ قصاص لو, ٹھیک ہے. تو اب قتل کرنے میں وہ بلاغت نہیں ہے جو قصاص لینے کے الفاظ میں ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ قصاص لینے کے معنی میں ہے. اور فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ یعنی اعتداء کو قصاص کے معنی میں کیوں استعمال کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اعتداء کے لفظ کو جو ظلم کے معنی میں اہل زبان نے اس کو ظلم کے لیے وضع کیا ہے, اس کو آپ قصاص کے معنی میں کیوں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں علاقہ کیا ہے, تو ہم نے کہا علاقہ سببیت ہے, کیونکہ قصاص کا سبب کیا ہے, ظلم بنتا ہے. یعنی سبب بول کے مسبب مراد لینا, سبب بول کے مسبب مراد لینا, یہ سببیت کہلاتا ہے. دوسرا کیا ہے, مسببیت. مسببیت کیا ہے, مسبب بول کے سبب مراد لینا, یعنی آپ نے اس کو ریورس کر دیا. مسبب بول کے سبب مراد لینا,
ایفیکٹ سے کاز مراد لینا یہ مسببیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسببیت کی مثال کیا ہے؟ جیسے وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے کیا کرتا ہے؟ رزق نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جن الفاظ کو میں نے ہائی لائٹ کیے نا ریڈ کلر میں، ان پہ ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے۔ اب آسمان سے تو کھانا نازل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے؟ پانی، بارش۔ اب رزق کیا ہے؟ یہ ایفیکٹ ہے، یہ مسبب ہے، اور اس کے پیچھے کاز کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ بارش ہے۔ تو گویا مسبب بول کے کیا ہے؟ سبب مراد لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے کیا نازل کرتا ہے؟ رزق۔ یہ مسبب ہے، ایفیکٹ ہے، لیکن مراد کیا ہے اس سے؟ سبب ہے، کاز ہے، بارش۔ اب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے تو انسان کے ذہن میں شاید وہ فائدے نہ آتے جو اس کو بارش سے حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کو جتلانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح سے اس کو فگریٹو لینگویج میں استعمال کیا، مجاز میں، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، تو اب انسان کو یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ آسمان سے کھانا تو نازل نہیں ہوتا، آسمان سے تو بارش نازل ہوتی ہے۔ لیکن انسان کا فوری ذہن کس طرف گیا؟ رزق کی طرف۔ جو رزق کی چاروں طرف فراوانی ہے، یہ فصلیں ہیں، لہلہاتے باغات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نعمت ہے، تو اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ بارش اترتی ہے تو ٹھیک ہے، انسان کے ذہن میں صرف بارش ہوتی، لیکن رزق کہہ دینے سے اب اس کا ذہن بارش کی طرف بھی چلا گیا کہ اللہ نے بارش نازل کی، اور جس تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتے تھے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ سب رزق اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا اور بارش کو اس کا ذریعہ بنایا، اور بارش نہ ہوتی تو یہ سب رزق اسے اپنے چاروں طرف دیکھنے کو نہ ملتا، قحط سالی کی وجہ سے وہ بھوکا مر جاتا۔ تو اس پہ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ بلاغت اس طرح سے پیدا ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اصل میں آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ بلاغت کیسے پیدا ہو رہی ہے۔ اگر یہاں پہ حقیقت مراد ہوتی، یا اگر یہاں پہ ہم حقیقی فریز استعمال کرتے، تو اس سے کیا معنی پیدا ہوتے، اور اب اس بلاغت یعنی مجاز کے استعمال سے جو ہے وہ مزید کیا معنی پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ قرآن مجید میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ فعل سے مراد جو ہے وہ ارادہ فعل۔ فعل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ارادہ فعل ہوتا ہے۔ یہ ایک چیز رہ گئی تھی، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، اس سے قرآن مجید کے بہت سے مقامات آپ کے لیے کھلیں گے کہ بہت سی جگہوں پہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہاں پہ یہ فعل کیوں استعمال ہوا ہے۔ تو وہاں پہ فعل مراد نہیں ہوتا، وہاں پہ اس فعل کے لیے ارادہ مراد ہوتا ہے، یعنی اس فعل کا ارادہ کرنا، اس کی نیت کرنا مراد ہوتا ہے۔ تو فعل سے مراد ارادہ فعل ہو تو یہ بھی مجاز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن میں کہا گیا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ اب جب انسان صفے باندھ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے دھو، یعنی وضو کرو۔ اب ظاہری بات ہے جب وہ نماز کے لیے صف باندھ کے کھڑا ہو گیا تو اب اس وقت تو وضو کرنے سے رہا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہاں مراد کیا ہے؟ اذا قمتم الی الصلاۃ سے مراد کیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی فعل سے مراد ارادہ فعل ہے، جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو تو پھر تم کیا کرو؟ پھر تم جو ہے وہ وضو کر لو، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کیا ہے؟ جزئیت، یعنی جز بول کے کل مراد لینا۔ جزئیت یہ پارٹ سے مراد ہول لینا، ٹھیک ہے۔ ایک جز سے مراد کل لینا، اور کلیت اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے، کل بول کے جز مراد لینا، ٹھیک ہے۔ اب جزئیت کی مثال کیا ہے؟ جزئیت کی مثال جیسے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھیر لیں وجہ کا، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ اب یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ وجہ۔ وجہ کا لغوی معنی یا لٹرل بھی نہیں کہیں، چہرہ، عربی میں وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پہ وجہ سے مراد پورا وجود ہے، یعنی جز بول کے کل مراد لیا گیا، چہرہ بول کے انسان کا کل وجود مراد لیا گیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اگر آپ نماز میں صرف اپنا چہرہ جو ہے، اپنا چہرہ اللہ کی طرف یا قبلہ رخ کر لیتے ہیں، اور
آپ کا پورا وجود کسی اور طرف ہے. انسان اپنے چہرے کو موڑ سکتا ہے نا, جیسے میں نے یہاں دائیں موڑ لیا یا اور پیچھے کی طرف موڑ لیا, ٹھیک ہے. اب میں اگر اس طرح سے اپنا وجود تو میرا اس طرف ہے اور میرا قبلہ ادھر پیچھے کی طرف ہے اور میں صرف چہرہ کر لوں پیچھے کی طرف, تو یہ تو مراد نہیں ہے نا کہ صرف چہرہ کر لو, بلکہ کیا مراد ہے, پورا وجود اللہ کی طرف یا قبلہ رخ جو ہے وہ کر لو. اب وہی سوال, بلاغت کیسے پیدا ہوئی؟ بھائی اس پہ غور کریں, بلاغت کیسے پیدا ہوئی. یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی, یہ تو آپ نے مثالیں ہم سے زیادہ بیان کر دیں گے, لیکن بات یہ کہ جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی بلاغت کیسے پیدا ہوئی, اس وقت تک علم کی اپلیکیشن نہیں آئے گی. فول وجہ کا, یہ کیوں نہیں کہا کہ فول نفس کا, اپنے نفس کو, اپنے وجود کو پھیر لیں. یہ کیوں کہا کہ اپنے چہرے کو پھیر لیں؟ تو نفس کے بجائے چہرہ, جب چہرے سے مراد پورا وجود لینا تھا تو پورا وجود ہی کیوں نہیں بول دیا؟ تو دیکھیں اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان صرف اپنا وجود اللہ کی طرف نہ کرے, بلکہ انسان اپنی نیت, اپنا ارادہ اور اسی طرح سے اپنی توجہ, کنسنٹریشن, سب کچھ اللہ کی طرف, جسے کہتے ہیں یکسو ہو جائے. تو اس کے لیے جب آپ کسی کو اپنی طرف یکسو ہونے کے لیے کہتے ہیں نا, تو پھر آپ کہتے ہیں بھائی ذرا چہرہ اس طرف کرنا, ٹھیک ہے. تو اس میں یکسوئی بھی آ جاتی ہے. صرف ظاہری وجود, اب ظاہری وجود تو ہمارا نماز میں اللہ کی طرف ہوتا ہی ہے. نماز میں جب کھڑے ہیں تو سب نے قبلہ رخی کھڑے ہیں نا, لیکن یہ ہے کہ کتنوں کا ذہن اللہ کی طرف ہے, یعنی کتنے لوگ نماز میں فوکس ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو حدیث میں آیا ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ اللہ کو ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو, یا کم از کم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ چیز, تو اب اگر یہ کہا جاتا کہ فول نفس کا, اپنے نفس کو اللہ کی طرف پھیر لو, تو پھر صرف ظاہری وجود کی طرف جاتا. انسان کہتا کہ یار اتنا کافی ہے کہ میں نے اپنے ظاہری وجود کو اللہ کی طرف کر لیا اور قبلہ رخ ہو گیا. لیکن جب کہا گیا فول وجہ کا, تو اب ظاہری وجود سے بڑھ کے کچھ مقصود ہے, وہ بھی اللہ کی طرف کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے ذہن کو اللہ کی طرف کرو, اپنی سوچ کو اللہ کی طرف کرو, اپنے دل کے ارادے کو, جسے طلب کہتے ہیں, اللہ کو اپنی طلب بنا لو, اپنی نیت کو اللہ کی طرف کر لو. تو طلب کے ساتھ نماز پڑھو, اللہ کی طلب کے ساتھ. یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام سے. اسی طرح یجعلون اصابعهم فی آذانہم, یہ کلیت کی مثال ہے, یعنی کل بول کے جز مراد لینا. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال بیان کی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, یجعلون اصابعهم فی آذانہم, وہ اپنی انگلیاں, اصابع, اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. اب انگلی تو ظاہری بات ہے پوری کان میں نہیں آتی, تو یہاں اصابع سے مراد کیا ہے, انگلیوں سے کیا مراد؟ انگلیوں سے مراد پورے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں اصابع سے مراد انامل ہیں. اصابع انگلی کو کہتے ہیں اور انامل جو ہے وہ پوروں کو کہتے ہیں. تو اصابع بول کے انامل مراد لیا, کل بول کے جز مراد لیا, انگلی بول کے پورا مراد لیا. یہ ہے کلیت کا علاقہ, ٹھیک ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا یجعلون اناملہم, کہ وہ اپنے پورے جو ہے وہ اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا گیا, بلکہ کہا گیا کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے پورے اتنے اہتمام سے اپنے کانوں کے اندر ڈالے ہیں کہ کوئی ایک لفظ بھی ان کے کانوں میں نہ جائے, کوئی ایک لفظ بھی. ویسے تو یہاں پہ تشبیہ بھی ہے, لیکن اس تشبیہ سے پیچھے مراد کیا ہے؟ تشبیہ سے مراد وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں یا قرآن مجید جو کچھ ان کو سنایا جا رہا ہے, اس کا ایک لفظ بھی ان کے کانوں میں نہ جائے, گویا کہ انہوں نے پوری انگلیاں اپنے کانوں میں گھسیڑ لیں. تو یہ معنی پیدا کرنا جو ہے وہ مقصود تھا اپنے مخاطب کے عمل کی وجہ سے. نیکسٹ جی, نیکسٹ ہمارے پاس ہے محلیت اور حالیت. یہ دو علاقے ہیں, یعنی محل بول کے حال مراد لینا. جیسے وسائل القریہ, محل سے مراد مقام, ٹھیک ہے, کوئی جگہ, پلیس, اور اس سے مراد کون ہو؟ اہل مقام ہو, اس جگہ میں رہنے والے ہوں, یعنی گھر سے مراد اہل خانہ مراد لینا, ٹھیک ہے. وسائل القریہ, جیسا کہ سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا تھا
کہ اگر آپ کو ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، آپ اس بستی سے پوچھ لیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ بستی سے تو نہیں پوچھ سکتے، قریہ بستی کو کہتے ہیں، تو یہاں بستی سے مراد کیا ہے؟ بستی والے، یعنی محل سے مراد کیا ہے؟ اہل محل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حالیت، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت والے دن جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت میں، یہ حال ہے۔ لیکن یہاں سے مراد کیا ہے؟ محل۔ محل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا محل کیا ہے قیامت والے دن؟ جنت، کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ جی نیکسٹ کیا ہے؟ اعتبار ما کان اور اعتبار ما یکون۔ اعتبار ما کان سے مراد ماضی کا اعتبار، ما کانا جو تھا، ما کانا کا مطلب کیا؟ جو تھا، جو تھا اس کا اعتبار کرنا، یعنی ماضی کا اعتبار کرنا، ماضی کا حال میں اعتبار کرنا۔ اور اعتبار ما یکون کیا ہے؟ جو ہوگا اس کا اعتبار کرنا، یعنی مستقبل کا حال میں اعتبار کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعتبار ما کان اور اعتبار ما یکون ہے۔ جیسے قرآن میں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اصل میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی خاوند نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایک طلاق دے دی، دو طلاق دے دی۔ اب ایک طلاق دو طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ اچھا شریعت میں یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو عدت کے اندر تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر عدت کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا، ایک طلاق کی صورت میں یا دو طلاق کی صورت میں عدت کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا، تو اب سیپریشن ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک طلاق دی خاوند نے، عدت میں رجوع نہیں کیا، سیپریشن ہو گئی، دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن درمیان میں بیوی کے خاندان والے، لڑکی یا عورت کے خاندان والے آڑے آ جاتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھاتی ہوئی کہی گئی کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ تم ان کو روکو، أَن يَنْكِحْنَ، کہ وہ عورتیں نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں سے۔ اب دیکھیں شوہر سے تو نکاح نہیں ہوتا، نکاح تو غیر شوہر سے ہوتا ہے نا، جو شوہر نہیں ہے، جو شوہر ہوگا اس سے کیا نکاح۔ تو یہاں ازواج کیوں کہا گیا؟ یہاں مراد کیا ہے؟ سابقہ شوہر، یعنی اعتبار ما کانا کیا گیا ہے۔ ازواجہن میں کیا ہے؟ اعتبار ما کانا ہے، یعنی ماضی میں چونکہ ان کے شوہر تھے تو حال میں بھی انہیں ان کا شوہر کہہ دیا گیا۔ تو یہ ہے اعتبار ما کانا، یہ کیوں کیا گیا؟ پھر وہی بات، بلاغت کیا پیدا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی لڑکی کے گھر والوں کو، عورت کے گھر والوں کو، کہ تم عورت کو مت روکو کہ وہ نکاح کرے اس سے، لیکن کہا گیا کہ اپنے شوہر سے، کہا وہ اس کا شوہر رہ چکا ہے، اس بات پہ غور کرو، تم ہی جو ہے وہ اس کے عقد نکاح میں اس عورت کو دے چکے ہو، تو کچھ دیکھ بھال کے دیا تھا نا، وہ اس کا شوہر رہ چکا ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے یہاں پہ مجاز استعمال کیا۔ دیکھیں کیا بلاغت پیدا ہوئی کہ کسی عام آدمی سے تو نکاح نہیں کر رہی وہ، کہ جو تم آڑے میں آ رہے ہو، یہ وہی آدمی ہے کہ جس کے نکاح میں تم پہلے اپنی اس لڑکی کو دے چکے ہو، اور یہ وہی آدمی ہے جو اس کا شوہر رہ چکا ہے، اور تم اس کے شوہر رہنے پہ راضی تھے یا اس کے شوہر بننے پہ راضی تھے۔ تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ ازواجہن سے سابقہ شوہر، لیکن ہم نے کہا بلاغت کیسے پیدا ہوئی؟ اصل موضوع یہ ہے۔ اسی طرح اعتبار ما یکون کی مثال کیا ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر کسی خاتون کو 3 طلاق ہو جائے، اب ظاہری بات ہے 3 طلاق ہو جائے تو اب وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کا کہیں اور نکاح ہو جائے اور وہاں سے بھی اس کو اتفاقاً طلاق ہو جائے، اتفاقاً، پلان نہ ہو، جسے حلالہ کہتے ہیں۔ پلان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ کرائے کا سانڈ ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ تو پلان نہ ہو، اگر اتفاقاً ایسا ہو گیا تو وہ جائز ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد، اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی 3 طلاق کے بعد، حتیٰ تنکحہ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے، زوجن غیرہ، کسی اور خاوند سے۔ اب یہاں پہ بھی اس کو خاوند کہا گیا، لیکن یہ در حقیقت اس کا ہونے والا خاوند ہے۔ یہ بھی تو آ سکتا تھا حتیٰ تنکحہ شخصاً غیرہ، کسی اور شخص سے نکاح کرے۔
امرن غیرہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، لیکن زوجن غیرہ کہا گیا، ٹھیک ہے، کسی اور شوہر سے نکاح کرے، تو اب یہ مجازن ہے، یعنی مستقبل میں اس کا شوہر ہوگا، اعتبار ما یکون ہے، جو مستقبل میں وہ ہوگا اس کا حال میں اعتبار کر لیا، کیا کیوں؟ یہ ایک دوسری بات ہے، یہ تو علاقہ کی بات ہے نا کہ اعتبار ما یکون ہے، کیا کیوں ہے؟ اس سے بلاغت کیا پیدا ہوئی؟ یعنی وہ اس کا شوہر بن جائے، محض عقد نکاح نہ ہو، محض عقد نکاح نہ ہو، جس کو سنت میں یوں واضح کیا گیا کہ جب وہ دوسری جگہ نکاح کرے، یعنی 1 سے 3 طلاق ہو گئی، جب دوسری جگہ نکاح کرے تو وہاں اس کا ازدواجی تعلق قائم ہو، جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ قائم ہو۔ یعنی ویسے تو دیکھیں نا، نکاح تو ویسے میرج کانٹریکٹ آپ نے فارم فل کر لیے، ٹھیک ہے، کچھ اس کی جو بھی کنڈیشنز تھیں وہ آپ نے دیکھ لیں کہ ولی موجود ہے، گواہان ہیں، حق مہر دے دیا، ٹھیک ہے، ایجاب و قبول ہو گیا، تو نکاح تو ہو گیا۔ حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، نکاح کے بعد وہ اس کا شوہر بن جائے، یعنی اس کا اس سے ریلیشن شپ قائم ہو، پھر وہ اس کو ڈائیورس دے تو پھر وہ پہلے کے لیے حلال ہوگی، ویسے وہ حلال نہیں ہوگی صرف میرج کانٹریکٹ سے، کہ وہ نکاح کر کے پھر اس کو طلاق دے دے اور وہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ بلاغت پیدا ہوئی ہے۔ نیکسٹ، حذف کلمہ، یعنی بعض اوقات بلاغت کے لیے کوئی کلمہ حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں کیا ہے، یبین اللہ لکم ان تضلوا۔ اب تھوڑا ہم اس کو ذرا جلدی جلدی کرتے ہیں، بہرحال کچھ چیزیں آپ کی ایکسرسائز کے لیے بھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ لیکچر کا ٹائم بھی تھوڑا سا ڈیوریشن بھی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو مجاز کا ہم ٹاپک مکمل کر لیتے ہیں اور نیکسٹ ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جائیں گے۔ تو خیر اب جتنا ہمارا رہ گیا اس کو ہم ذرا جلدی جلدی گو تھرو کرتے ہیں۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، مجاز میں کیا ہوتا ہے، کوئی کلمہ حذف کر دیا جاتا ہے، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کر رہے ہیں ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ غور کریں، ان تضلوا، اس آیت پہ غور کریں، یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے، ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ کیا یہ مراد ہے تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ؟ نہیں، یہاں پہ ہم کہیں گے لا معذوف ہے، لا لا تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ کسی کلمے کو محذوف کر دیا جاتا ہے بلاغت پیدا کرنے کے لیے، اور ہر زبان میں یہ اسالیب موجود ہیں۔ جیسے ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو منع کر رہی ہے کہ بھائی یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اب وہ باز نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے میں نے تو کرنا ہے، میں نے تو کرنا ہے، تو ماں پھر اس کو کیا کہتی ہے، اچھا کر کے دیکھو، ٹھیک ہے پھر کر کے دیکھو۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، نہ کرو۔ یہاں پہ لا کیا ہوتا ہے، معذوف ہوتا ہے۔ ہر زبان میں آپ کو جو ہے وہ ایسے اسالیب بلاغت جو ہے وہ مل جاتے ہیں، اور پھر وہ لہجے سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو تم نہ کرو، ایک یہ ماں کا کہنا ہے اپنے بچے کو کہ تم یہ نہ کرو، اس میں وہ بلاغت نہیں ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو یوں کہتی ہے کہ بھائی کر کے دیکھو، ذرا کر کے دیکھو، اب اس میں اس کا معنی بھی وہی ہے کہ نہ کرو، لیکن اس میں بلاغت زیادہ ہے، اور یہ اہل زبان کو ہی سمجھ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حذف کلمہ، بعض اوقات کوئی کلمہ حذف کر کے، معذوف کر کے، نکال کے بلاغت پیدا کی جاتی ہے۔ اضافہ کلمہ، بعض اوقات کسی کلمے کا اضافہ کر کے جو ہے وہ بلاغت پیدا کی جاتی ہے، جیسے لیس کمثلہ شیء، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مانند، ایک کاف کا مطلب بھی مانند ہوتا ہے، مثل کا مطلب بھی مانند ہوتا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ اللہ کی مانند کوئی نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ کاف جو ہے یہ اضافی کلمہ ہے، یعنی اللہ کی مانند کی بھی نفی کر دی، مانند کی بھی نفی کر دی۔ خیر اس پہ ہم آگے چل کے اس آیت پہ گفتگو کریں گے کہ مانند کی نفی کرنے سے کچھ اشکال پیدا ہوتے ہیں، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے۔
اردو میں بھی اس کی مثال، جیسے الفاظ کو تکرار کے ساتھ بولا جاتا ہے، تو یہ تکرار بھی کیا ہے؟ یہ تکرار بھی اضافہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ کا لفظ ایک مرتبہ بولنا، زیادہ زیادہ زیادہ، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ بولتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ بلاغت پیدا ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ، اس کی ایک اور بہت اچھی مثال ہمیں قرآن میں ملتی ہے، اور بعض نوجوان سوال بھی پوچھتے ہیں، ہمارے یہ جو اورینٹلسٹ ہیں نا، مستشرقین ہیں، جو ویسٹرن اسکالرز ہیں، جو قرآن مجید پہ اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اسی قسم کے سطحی اعتراضات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کرسچنس کی ایک ویب سائٹ پہ یہ ایک اعتراض پڑا ہوا تھا، مجھے ایک نوجوان نے کہا اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، تو اتفاق سے یہ یا ہمارے سبق سے ریلیٹ کر رہا ہے، تو اس کو آپ دیکھیں کہ ایک کرسچین اسکالر نے قرآن پہ کیا اعتراض کیا، کیا آبجیکشن کیا۔ وہ ظاہری بات ہے وہ اس نے بلاغت کو تو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، تعالو آؤ، اتلو ما حرم علیکم ربکم، میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پہ کیا حرام کیا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ نے حلال و حرام کی اپنی فہرستیں بنا رکھی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو بتائیں کہ حلال و حرام کی یہ فہرستیں، یہ تمہاری جھوٹی فہرستیں، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے اپنی کتاب میں کیا حرام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ نے کیا حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اس کرسچین اسکالر نے، اسکالر کیا، بہرحال اس کو اسکالر بھی نہیں کہنا چاہیے، سطحی لوگ ہوتے ہیں یہ، اس نے یہ اعتراض کیا ہوا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حرام کیا ہے؟ حرام یہ ہے کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ حرام ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ شرک کرنا حرام ہونا چاہیے، شرک نہ کرنا تو حرام نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب اس نے گویا کہ بڑی گہرائی میں جا کے یہ کوئی اعتراض نکالا تھا۔ اصل میں یہ اضافہ کلمہ کی مثال ہے، وہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اضافہ کلمہ، اللہ تشرکو بہ شیئا، ٹھیک ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، یہاں پہ لا جو ہے یہ اضافی ہے، اصل میں کیا ہے؟ ان تشرکو بہ شیئا، ٹھیک ہے؟ اس اضافی لا کو کیوں لایا گیا؟ تاکہ یہ بتایا جائے، اب وہی بات نا، بلاغت کیا پیدا ہو رہی ہے، دیکھیں یہاں پہ اللہ تشرکو، ٹھیک ہے؟ اصل میں شرک کرنا حرام ہے، یہ لا اضافی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اضافی لا کو کیوں لائے گا؟ تاکہ 2 معنی پیدا ہوں، ایک تو یہ معنی کہ شرک حرام ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے شرک سے منع بھی کی ہے، اللہ نے شرک سے روکا بھی ہے۔ یہ 2 معنی پیدا ہو رہے ہیں اب اس لا کے اضافی ہونے سے۔ دیکھیں یہ اضافی حروف ہر زبان میں ہوتے ہیں، ہم نے کہا، جیسے یہاں نفی کا لفظ جو ہے، نفی کا ورڈ جو ہے وہ اضافی ہے۔ اسی طرح اردو میں جیسے اس کی مثال سمجھنا چاہیں، جب آپ کسی کو کہتے ہیں پاگل تو نہیں ہے، تو پاگل تو نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو پاگل نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو تو پاگل ہے۔ یہاں پہ نہیں کا لفظ کیا ہے؟ اضافی ہے، لیکن اس اضافی لفظ نے وہ بلاغت پیدا کی ہے جو اہل زبان کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو کہیں تو پاگل ہے، اور ایک ہے تو پاگل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو پاگل تو نہیں ہے، اس میں جو بلاغت ہے یہ اہل زبان کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو عربی جن کی زبان ہے ان کو سمجھ میں آتی ہے، زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ ہم تو خیر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ہمیں ہماری زبان کی مثال دی جائے گی اردو کی، وہ فوراً سمجھ میں آ جائے گی، عربی کی ذرا سمجھانی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تشرکو بہ شیئا میں لا جو ہے یہ اضافی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ بھائی ما منعک، کس چیز نے تجھ کو روکا، اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہ کرے، کہ تو سجدہ نہ کرے۔ اچھا، اب اس کو سجدہ نہ کرنے سے روکا تھا یا سجدہ کرنے سے روکا تھا؟ یعنی اس کے تکبر نے، تو ابلیس کے تکبر نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں پہ یہی بات کہیں گے کہ یہاں پہ یہ جو لا ہے یہ اضافی ہے اللہ تسجد میں، اور اس کا ہمیں ایک اور آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، جیسے ایک اور جگہ پہ ہے، یا ابلیس، اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں ابلیس کو، اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے۔ یہاں پہ لا نہیں ہے، یہاں پہ لا نہیں ہے، اس آدم کو، کہ جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں دوسری جگہ پہ وہ لا نہیں ہے، تو گویا پہلی جگہ کیا ہے؟ وہ لا موجود ہے، لیکن اس لا کے لانے سے بھی اضافی معنی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات اصل میں جو ہے وہ سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کیا ہے جی؟ نیکسٹ ہے تعمیم خاص، یعنی خاص سے عام مراد لینا۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جب فرعون کے ہاں گئے اس کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے،
تو کیا کہا؟ انا، بے شک ہم، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، پلورل ہے، انا بے شک ہم، رسولو، اب یہ واحد ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا رسولا کہنا چاہیے تھا ہم دونوں، یا رسل، پچھلے رسولوں کو بھی شامل کر لینا چاہیے تھا، جمع کا صیغہ لانا چاہیے تھا، لیکن واحد لایا گیا۔ تو گویا تعمیم خاص، خاص بول کے مراد کیا ہے؟ عام لینا، کہ حضرت موسیٰ اپنے آپ کو مراد نہیں لے رہے، چونکہ خود تو فرعون کے سامنے کھڑے ہیں نا، تو اس لیے اپنے آپ کو فوکس کرتے ہوئے واحد کا صیغہ استعمال کیا، انا بے شک ہم، اس میں تو سب ہیں، حضرت موسیٰ، ہارون اور ان سے پہلے کے بھی، ہم سب اللہ کے رسول ہیں، لیکن رسول میں پھر اپنی طرف آ گئے، اپنے آپ کو فوکس کر لیا، کیونکہ خود فرعون کے سامنے موجود ہیں کہ میری نبوت اور رسالت پہ ایمان لے کے آؤ، تو اب دونوں معنی پیدا ہو گئے کہ میں، یعنی وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوکس ہو گئے تاکہ فرعون کو بلیغ انداز میں جو ہے وہ معنی پہنچے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ تخصیص عام، یعنی عام بول کے خاص مراد لینا، جیسے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو زمین میں ہے نا ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب زمین میں تو سب ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، مسلمان ہیں، سب زمین میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ لمن فی الارض سے مراد کیا ہے؟ یہ عام ہے، اس سے مراد خاص ہے، اس سے مراد اہل ایمان ہے، صرف اہل ایمان، مشرک اور کافر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے یا عرش کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے، یا اللہ کے جو مقربین فرشتے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ لمن فی الارض میں کیا ہے؟ تخصیص عام ہے، یعنی عام بول کے خاص مراد لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، اطلاق ماضی علی مستقبل، یعنی ماضی بول کے مستقبل مراد لیا جائے، جیسے ونادا اصحاب الاعراف، اصحاب اعراف یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو ہم اعراف کہتے ہیں، تو قیامت والے دن جن لوگوں کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی تو وہ مقام اعراف پہ ہوں گے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جو اصحاب اعراف ہیں وہ پھر قیامت والے دن پکاریں گے۔ ونادا اصحاب الاعراف، یہ نادا کا جو صیغہ ہے یہ بیسیکلی ماضی کا صیغہ ہے، باب مفعلہ سے، جنہوں نے گرامر پڑھی ہے ان کو سمجھ آئے گی، فعلہ کے وزن پہ نادیا تھا تو یہ نادا ہو گیا، پکارا اصحاب اعراف نے، حالانکہ وہ پکاریں گے، ٹھیک ہے، تو ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ فیوچر ہے، مراد اس سے مستقبل ہے، یعنی ونادا اصحاب الاعراف کا لٹرل میننگ کیا ہوگا؟ اصحاب اعراف نے پکارا، لیکن اس کے فگریٹو میننگ کیا ہوں گے؟ مجازی معنی کیا ہوں گے؟ اصحاب اعراف پکاریں گے۔ اب یہ کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ وہ پکاریں گے؟ وَيُنَادِي اصحاب الاعراف، اور اصحاب اعراف کیا ہیں؟ پکاریں گے، یہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا؟ ماضی کیوں کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ گویا ان کا پکارنا اتنا کنفرم ہے جیسے سمجھو کہ ہو گیا، جیسے سمجھو کہ ہو گیا۔ اسی طرح مستقبل سے مراد بعض اوقات ماضی لی جاتی ہے، یعنی مستقبل کا صیغہ ہوتا ہے، فیوچر ٹینس ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ پاسٹ ہے، ماضی ہے، جیسے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ۔ اب مدینہ کے اندر جو یہودی تھے ان کو کہا گیا کہ بھائی تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو نبیوں کو تو مدینہ کے یہودیوں نے قتل نہیں کیا، ان کے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، کیوں تم نے قتل کیا اللہ کے نبیوں کو؟ ٹھیک ہے، تو مضارع کا صیغہ ہے اور مراد کیا ہے؟ ماضی ہے، یعنی ماضی میں تمہارے آباء و اجداد نبیوں کو قتل کرتے رہے، لیکن ان کے آباء و اجداد اگر قتل کرتے رہے تو پھر ان کو کیوں کہا گیا کہ تم قتل کرتے رہے؟ وہ اس لیے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے اس فعل پہ راضی تھے، تو اس لیے اس فعل کی نسبت ان کی طرف بھی کر دی گئی، تو یہ بلاغت اس میں پیدا ہوئی۔ جی نیکسٹ، خبر کا اطلاق طلب پہ کرنا،
یعنی خبر ہو، خبر کا انداز ہو، لیکن اس سے مراد امر ہو، طلب ہو. جیسے والوالدات یرضعن، کہ مائیں کیا ہیں؟ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی. یرضعن یہ فعل مضارع ہے، یعنی گویا کہ خبر کا انداز ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، لیکن مراد کیا؟ امر ہے. ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیے، امر مراد ہے. جیسے ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے، ماں اپنے بچوں کہتے ہیں تم ایسا کرو گے، تم ایسا کرو گے، تم ایسا کرو گے، یہ اب ایک خبر ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ تم نے ایسا کرنا ہے. تو بعض اوقات خبر سے امر پیدا کیا جاتا ہے. دیکھیں خبر، ظاہری بات یہ ہم آگے علم معنی میں پڑھیں گے، خبر اور امر، خبر اور چیز ہے، امر اور چیز ہے. لیکن خبر سے جب امر پیدا کیا جائے، آرڈر پیدا کیا جائے، خبر کی صیغے سے آپ امر کا مفہوم پیدا کریں، تو یہ بلاغت ہے، یہ بلاغت ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، کہ تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. یہ خبر ہے، لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی تم نے خرچ کرنا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے ہی تم نے خرچ کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہی تم نے خرچ کرنا ہے، کسی اور آبجیکٹو مقصد سے خرچ نہیں کرنا، شو آف کے لیے، دکھلاوے کے لیے. اسی طرح لا یمس الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر وہ جو انتہائی پاک ہوں، جیسے باوضو ہوں. قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، تو یہ خبر نہیں ہے، بلکہ نہیں چھونا چاہیے اس قرآن کو مگر انہی لوگوں کو جو کہ پاک ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے. تو خبر سے مراد امر ہوتی ہے، اور بعض اوقات امر سے مراد جو ہے وہ خبر ہوتی ہے. یعنی امر کا صیغہ ہوتا ہے، طلب کا صیغہ ہوتا ہے، مراد اس سے خبر ہوتی ہے. جیسے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، رحمان کو چاہیے کہ ان کو کھینچے. اب دیکھیں نا، یہ جو انداز ہے کہ چاہیے، یا جیسے آپ اپنے بارے میں بھی بعض اوقات کہتے ہیں یار مجھے چاہیے کہ میں ایسا کروں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ اپنے آپ کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو تو انسان آرڈر نہیں دیتا، آرڈر تو انسان مخاطب کو دیتا ہے. مجھے ایسا کرنا چاہیے، یہ طلب ہے، طلب کا صیغہ ہے. لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ کہ میں ایسا کروں گا. یہ خبر ہوتی ہے، اپنے بارے میں یہ خبر ہوتی ہے. دوسری کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے یہ امر ہوتا ہے، فرسٹ پرسن کے لیے یہ خبر ہی ہوتی ہے، بھلے انداز امر کا ہو، طلب کا ہو. نیکسٹ اس کی مثال ہم ایک اور جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں. تو اب مراد کیا ہے؟ کہ وہ تھوڑا ہنسیں گے اور زیادہ روئیں گے، یعنی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ وہ تھوڑا ہنسیں گے اور زیادہ روئیں گے. ٹھیک ہے، تو امر سے مراد خبر ہے. یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے سورہ توبہ کے اندر. تو بہرحال یہ مجاز کا ہمارا ٹاپک تھا، ہم نے مجاز کو ڈسکس کیا. مجاز میں ہم نے ایک تو حقیقت اور مجاز کے فرق کو بیان کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ لفظ کو اس کے لٹرل میننگ میں، وضعی معنی میں، ڈکشنری میننگ میں، جس معنی کے لیے اہل زبان نے اس کو مختص اسپیسیفائی کیا اس معنی میں استعمال کرنا. اور مجاز یہ ہے کہ لفظ کو اس کے غیر وضعی معنی میں، غیر موضوع لہو معنی میں، اس معنی میں استعمال کرنا جس کے لیے اہل زبان نے اس کو اسپیسیفائی یا مختص نہ کیا ہو. پھر ہم نے کہا مجاز کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک مجاز لغوی ہے اور ایک مجاز عقلی ہے. تو مجاز عقلی کا تعلق کیا ہے کہ فعل یا شبہ فعل جو ہے وہ اپنے غیر وضعی معنی میں استعمال ہو. یعنی فعل جب اپنے غیر وضعی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں جس معنی کے لیے اہل زبان نے اس کو مختص نہیں کیا، تو اس کو ہم مجاز عقلی کہتے ہیں، کیونکہ عقل جو ہے اس کا انکار کرتی ہے کہ اس فعل کی نسبت اس کی طرف ہو. اور جب کوئی لفظ، کوئی ناؤن جو ہے وہ اپنے غیر وضعی معنی میں استعمال ہو، اس معنی میں جس معنی کے لیے اہل زبان نے اس کو مختص نہیں کیا، اسپیسیفائی نہیں کیا، تو اس کو ہم مجاز لغوی کہتے ہیں یا مجاز مرسل بھی کہہ دیتے ہیں. تو مجاز لغوی کے آگے دو قسمیں ہیں، ایک مجاز مرسل ہے، ایک استعارہ ہے. استعارہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اور مجاز مرسل کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا کہ مجاز مرسل جو لفظ میں، خاص طور پہ ناؤن میں جو مجاز ہوتا ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی کے بجائے اس کا فگریٹو یعنی مجازی معنی مراد ہوتا ہے، تو اس کے کیا ریزنز ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کیا لاجکس ہوتی ہیں، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا علاقے ہوتے ہیں، ان کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا کہ کبھی سببیت اور مسببیت کا علاقہ ہوتا ہے، سبب بول کے مسبب مراد لینا یا مسبب بول کے سبب مراد لینا. اور کبھی جزئیت اور کلیت کا علاقہ ہوتا ہے کہ جز بول کے کل مراد لینا، کل بول کے جز مراد لینا. اور کبھی حالیت اور محلیت کا علاقہ ہوتا ہے کہ حال بول کے محل مراد لینا، محل بول کے حال مراد لینا. اور اسی طرح سے کبھی اعتبار ما کانا ہوتا ہے، یعنی ماضی کا حال میں
اعتبار کرنا اور کبھی اعتبار ما یکون ہوتا ہے، یعنی مستقبل کا حال میں اعتبار کرنا، اور اسی طرح سے کبھی کوئی کلمہ بلاغت کے لیے زائد کر دیا جاتا ہے، کبھی کوئی کلمہ جو ہے وہ بلاغت کے لیے نکال دیا جاتا ہے، اور کبھی عام سے خاص مراد ہوتی ہے، کبھی خاص سے جو ہے وہ عام مراد ہوتی ہے، اور کبھی ماضی کے صیغے سے مستقبل مراد ہوتا ہے، کبھی مستقبل کے صیغے سے ماضی مراد ہوتا ہے، اور کبھی خبر کے صیغے سے امر مراد ہوتا ہے، کبھی امر کے صیغے سے خبر مراد ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ سے اب نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں جس میں ہم گفتگو کریں گے استعارہ کے اوپر۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔